बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िराअत इमाम हमज़ा उनके दो रावी हैं जो मशहूर है, एक खलफ से दूसरे खल्लाद से। आपको मैंने बताया था खलफ एक होते खुल्फ, एक होते खलफ। खलफ जो है वो रिवायत का नाम है, खुल्फ इख्तिलाफ को कहते हैं। खुल्फ किसको कहते हैं? जब एक लफ्ज़ आएगा ना शातिबी के अंदर खुल्फ, तो आप उससे समझ लें कि ये इख्तिलाफ की तरफ इनका इशारा है, सही है। और जब खलफ होगा तो आप समझेंगे ये रिवायत है इमाम खलफ, सही है। और दूसरा रावी है खल्लाद। दूसरा रावी क्या है? खल्लाद। तो कुछ उसूल मैंने बयान कर दिए थे पहले सबक में। अब दूसरा सबक है, उसके अंदर मैं आपको कुछ उसूल बताऊंगा। इसके अंदर जो मशहूर उसूल है वो ये है कि हमज़ा की जो है ना क्या नाम है, एक तो हमज़ा मुबतदिआ है, एक मुतवस्सित है, एक मुततर्रिफ है। उसकी बेस में आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप सिर्फ इतनी बात आप समझ रहे कि हमज़ा की जो है क्या नाम है, तीन किस्में बनती है। कितनी किस्में बनती है? अगर हमज़ा लफ्ज़ शैइन है ना, शैइन एक ही कलमे में है हमज़ा। हमज़ा और जो है क्या नाम है, हमज़ा से पहले साकिन शैइन वाला, ये एक ही कलमा में है। इसको कहते हैं मौसूल। क्या कहते हैं? मौसूल, सही है। वसल से है ना, मिला हुआ है, मौसूल। और दूसरे गुलाम, अगर हमज़ा लाम तारीफ़ के बाद आता है, हमज़ा क़तइया लाम तारीफ़ के बाद आएगा तो उसको क्या कहेंगे? गुलाम, यानी लाम वाला। समझ में आया? तीसरा ये कि हमज़ा अगर दूसरे कलमा में हो, हाँ, हर्फ सही साकिन हो, हर्फ सही साकिन हो या मुशाबह सही साकिन हो, हर्फ सही साकिन हो या मुशाबह सही साकिन हो, उसके बाद हमज़ा क़तइया आ जाए तो उसको कहते हैं मफसूल। क्या कहते हैं? देखो कद अलग कलमा है, ऊतिया, ये मतलब ये दाल साकिन एक कलमे में है और हमज़ा दूसरे कलमे में, इसको क्या कहेंगे? मफसूल। मफसूल के माने फसल वाला, जुदा। क्या माने है? जुदा। मौसूल के माने मिला हुआ, देखो एक ही कलमा में। और गुलाम के माने अलिफ लाम वाला, यानी लाम तारीफ़ वाला। लाम तारीफ़ वाला साकिन जब उसके बाद हमज़ा आएगा उसको क्या कहते हैं? गुलाम। और मफसूल उसको कहते हैं कि पहला साकिन एक कलमा में हो और हमज़ा दूसरे कलमा में हो। बात समझ में आ रहा है ना? साकिन चाहे वो हर्फ सही हो या वो मुशाबह सही हो, या क्या हो? मुशाबह सही हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सही है ना? तो इसके अंदर जो है क्या नाम है, इनका उसूल क्या है क़िराअत का? एक है शैइन, एक है शैअन, सही है। इसको मौसूल कहते हैं। शैइन और शैअन में फ़र्क है, शैइन और शैअन में फ़र्क है। अगर इसको हम मिलाकर पढ़ेंगे ना तो इसमें सकता होगा। मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या होगा? इसमें सकता होगा। शैइन मिलाकर अगर पढ़ेंगे ये सकता है, सही है। इसी तरह इन्नल इंसाना, इसमें भी सकता है। इसी तरह कद ऊतिया, इसमें भी सकता है। इन दोनों के अंदर सकता ज़रूरी है और इसके अंदर इख्तियार है। इसके अंदर क्या है? सकता करो या ना करो। कद ऊतिया, खलौ इला, इस तरह के कलिमात में सकता करना भी है और नहीं करना भी है। आद में सकता औला है, औला है। आद में सकता क्या है? अफजल है। बात समझ में आया ना? इसमें सकता करना भी सही है, सकता ना करना भी समझ में आया। अब ये शहीद पर मिलाकर पढ़ने की सूरत में इसमें क्या है? सकता है। ये आप याद रखें, जब साकिन हर्फ के बाद क़िराअत हमज़ा में जब साकिन हर्फ के बाद हमज़ा क़तइया आता है तो ये सकता करते हैं। क्या करते हैं? साकिन हर्फ के बाद जब हमज़ा क़तइया आते हैं तो ये क्या करते हैं? सकता करते हैं, सही है ना? तो यहाँ पर शैइन में साकिन है, इसके बाद हमज़ा क़तइया है ना, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं? सकता करते हैं। लेकिन जब इस पर वक्फ करेंगे ना तो इसकी फिर चार सूरतें बनती है। कितनी सूरतें बनती हैं? चार सूरतें बनती है। एक सूरत इसको साकिन कर देते हैं, शै, हमज़ा को हज़फ कर देते हैं। दूसरी सूरत इसमें हमज़ा को हज़फ करके और शै के या जो है ना क्या नाम है, हमज़ा के अंदर जो ज़ेर थे ना, दो ज़ेर, वो नकल कर देते हैं। और नकल करने के बाद जो है ना क्या नाम है, एक ज़ेर पढ़ के इसमें रौद करते हैं। क्या करते हैं? वक्फ फिर रौद। क्या करते हैं? वक्फ फिर रौद। समझ में आया ना? ये क्या हो गया? शै,
یعنی زیر کو اتنا پڑھنا کہ 3 حصے کر کے 1 حصہ پڑھنا، 2 حصے چھوڑ دینا. وقف بالروم. صحیح ہے، بات سمجھ میں آ رہا ہے. تیسرا ہے اس کو ساکن مشدد ساکن کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حمزہ کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر کے پھر ساکن کر دیتے ہیں. حمزہ کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر کے پھر ساکن. شیء، کیا یہ تھا؟ یہ شیء. اور یہ تھوڑا سا جو ہے نا سختی کے ساتھ ہلکا سا شیء، تھوڑا سا بات سمجھ میں آیا. چوتھی صورت ہے کہ یا کا یا میں ادغام کر کے اس میں وقف بالروم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وقف بالروم کرتے ہیں. شیء، کیا پڑھتے ہیں؟ شیء. صحیح ہے. تو شیء ان کے اندر وقفاً کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ کون کون سی؟ نمبر 1 یعنی حمزہ کو حذف کر کے یا کو ساکن کر دیتے ہیں. دوسرے کہ حمزہ کو حذف کر کے یا کے حمزہ کے حرکت کو نقل کر کے یا کو دے دیتے ہیں. ہاں صحیح ہے. اور اس میں روم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یعنی حرکت کا 1/3 حصہ ظاہر کرتے ہیں. صحیح ہے. اور تیسری قسم یہ ہے کہ یہ حمزہ کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر کے ساکن کر دیتے ہیں. یا کا یا میں ادغام کر کے ساکن کر دیتے ہیں. شیء، بات سمجھے. چوتھی صورت ہے کہ یا حمزہ کو یا میں ادغام کر کے حمزہ کو یا کر کے یا ادغام کر کے پھر اس میں کیا کرتے ہیں؟ راؤنڈ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس کے زیر میں راؤنڈ کرتے ہیں. بات سمجھ میں آیا نا. دیکھو راؤنڈ کے اندر 2 زیر نہیں پڑے جاتے. راؤنڈ زیر اور پیش میں ہوتا ہے. 2 زیر 2 پیش ہوں گے تو اس میں 1 زیر 1 پیش پڑھا جائے گا، اس کا 1/3 حصہ. 1 زیر 1 پیش ہوگا تب بھی اس کا 1/3 حصہ پڑھیں گے. 2 زیر 2 پیش ہوں گے تب بھی 1 زیر اور 1 پیش کا 1/2 حصہ پڑھیں گے. سمجھ میں آیا. تو یہ اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، وقف کے اندر یہ ہے. اور وصلاً کیا ہے؟ سکتا ہے. وصلاً کیا ہے؟ سمجھ میں آیا. اور شیئاً کے اندر وصلاً سکتا ہے شیئاً. اور وقفاً جو ہے نا کیا نام ہے؟ شیا اور شیعہ. شیا اور شیعہ. بات سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ہاں. شیا کا مطلب کیا؟ حمزہ کو حذف کر دیا. اور شیعہ کا مطلب حمزہ کو یا کر کے یا کے یا میں ادغام کر دیا. بات سمجھ میں آیا؟ یہ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ دوسرا ہے غلام. ان الانسان. غلام یہ کہ لام تعریف کے بعد جب حمزہ قطعی آئے گا. فی الآخرۃ ان الانسان فی الارض. بات سمجھ میں آیا نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غلام. کیا کہتے ہیں؟ یہ غلام ہے. اس کے اندر سکتا ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ ان الانسان. سمجھ میں؟ جب اس پر وقف کریں گے نا تو اس کے اندر 2 صورتیں جائز ہیں. کتنی صورتیں جائز ہیں؟ سکتہ بھی جائز ہے اور نقل حرکت بھی جائز ہے. ان الانسان، ان الانسان، ان الانسان، ان الانسان. وقفاً کیا ہے؟ دونوں جائز ہے. وقفاً کیا ہے؟ دونوں. سمجھ میں آیا؟ اس کے اندر وقفاً جو ہے نا کیا ہے؟ یہ 4 صورتیں ہیں اور اس میں وقفاً یہ 2 صورتیں ہیں. وصلاً سکتا ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ وصلاً سکتا ہے اور وقفاً سکتا بھی ہے اور وقفاً نقل حرکت بھی ہے. سکتا بھی ہے اور نقل حرکت بھی. بات سمجھ میں؟ یہ تیسری جو مفصول ہے، تیسری قسم مفصول. مفصول کے معنی یہ ہے کہ جو ساکن ہوگا وہ ایک کلمے میں ہوگا، حمزہ دوسرے کلمے میں ہوگا. تو اس کے اندر سکتہ بھی جائز ہے اور عدم سکتہ بھی جائز ہے. یعنی آپ اس کو اس طرح پڑھ سکتے قد اوتیا، قد اوتیا، دونوں صحیح ہے. اسی طرح قالوا الا، قالوا الا، دونوں صحیح ہے. یعنی حفظ کی طرح پڑھنا بھی صحیح ہے اور سکتہ کرنا بھی صحیح ہے. حفظ کی طرح پڑھنا اولا ہے. حفظ کی طرح پڑھنا، سکتہ نہ کرنا کیا ہے؟ اولا ہے. لیکن سکتہ بھی ہے اس میں. بات سمجھ آئی؟ اب تیسری بات اس میں کیا ہے؟ جب اس میں ہم وقف کریں گے تو وقف کے اندر اس کے اندر 3 صورتیں. کتنی صورتیں ہیں؟ نمبر 1 عدم سکتہ، قد اوتی، قالوا الا. نمبر 2 سکتہ، قد اوتی، قالوا الا. نمبر 3 نقل حرکت، قد اوتی، قالا ویلا، قالا ویلا، قالا ویلا. یعنی یہ زیر واؤ کو دے دیا، کیا ہو گیا؟ قالا ویلا. سمجھا؟ تو
اس کے اندر 3 صورتیں بن گئی. کتنی صورتیں بن گئی وقفاً؟ آپ سمجھ میں آیا نہیں؟ مفصول کے معنی کیا ہے؟ یعنی ساکن ایک کلمہ میں ہو، حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفصول. اس کے اندر سکتہ کرنا بھی صحیح ہے، اس کے اندر عدم سکتہ بھی صحیح ہے. عدم سکتہ کا مطلب یہ ہے سکتہ نہ کرنا، صحیح ہے، دونوں صحیح ہے. وقفاً پھر اس کے اندر 3 صورتیں بنتی ہیں. کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ ایک صورت یہ بنتا ہے کہ عدم سکتہ، حفظ کی طرح پڑھنا. دوسری صورت یہ بنتے ہیں کہ سکتہ کرنا. تیسری صورت یہ بنتے ہیں کہ نقل حرکت کرنا. کیا کرنا؟ نقل حرکت. کیا کرنا؟ صحیح ہے. اچھا ایک اور مزید چیز آپ کو بتاؤں. میم جمع کے اندر جب اس کے بعد حمزہ آتا ہے نا تو عند الوقف اس میں نقل حرکت نہیں ہوگا. عند الوقف نقل حرکت، میم جمع میں نقل حرکت نہیں ہوگا. کیوں؟ میم جمع جو ہے نا، جمع یہ واو ہوتے. جمع کیا ہوتے؟ واو ہوتے. تو اس کو پیش دینا ہوتا ہے نا، تو اس میں صرف سکتہ ہوگا. صرف کیا ہوگا؟ علیہم اانذرتہم. اس میں نقل حرکت، میم جمع میں نقل حرکت نہیں ہے. میم جمع میں آپ وقف کریں گے تب بھی سکتا ہے، ملا کر پڑھیں گے تب بھی سکتا ہے. سمجھ میں نہیں آئے؟ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ دیکھو ایک شیئن ہے، ایک شیئن ہے. ان کو موصول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ موصول کا مطلب ایک ہی کلمہ میں. یہ ساکن اور حمزہ قطعیہ دونوں کیا ہے؟ ایک ہی کلمہ میں. دوسرا ہے غلام. غلام یعنی لام تعریف والا. لام تعریف کے بعد جب حمزہ قطعیہ آئے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ غلام. تیسرا ہے مفصول. مفصول کا مطلب ہے ساکن حرف اور حمزہ. ساکن حرف ایک کلمہ میں ہو اور حمزہ قطعیہ دوسرا کلمہ میں ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفصول. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو موصول کے اندر شیئن میں سکتہ ہے، شیئن میں بھی سکتہ ہے، ملا کر پڑھنے کی صورت میں. جب وقف کریں گے تو شیئن کی 4 صورتیں بنتی ہیں، میں نے آپ کو بتا دی، اور شیئن کی 2 صورتیں، شیع اور شیع. شیع اور شیع. سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد غلام ہے. کیا ہے؟ غلام میں سکتہ ہے. کیا ہے؟ یعنی لام ساکن کے بعد جب حمزہ قطعیہ آئے گا تو لام میں کیا کریں گے؟ سکتہ کریں گے. کیا کریں گے؟ سکتہ کریں گے. اور جب وقف کریں گے نا اس کلمے پر تو اس میں سکتہ بھی ہے اور اس میں نقل حرکت بھی ہے. سکتے کا مطلب ان الانسان، صحیح ہے، اور نقل حرکت ان الانسان. سمجھے؟ دونوں صحیح ہے. وقفاً اور وصلاً صرف کیا ہے؟ سکتہ ہے. اور مفصول کے اندر جو ہے نا کہنے میں 3 چیزیں ہیں. وقف میں، وقف کے بغیر 2 چیزیں ہیں، اس میں سکتہ کرنا بھی ہے اور عدم سکتہ بھی ہے. صحیح ہے. لیکن اگر اس پر وقف کریں گے تو پھر اس کی کتنی صورتیں بنیں گی؟ 3. نمبر 1 عدم سکتہ، نمبر 2 سکتہ، نمبر 3 نقل حرکت. نقل حرکت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ پیش اٹھا کے ہم نے دال کو دے دیا. کس کو دے دیا؟ دال و پیش تو قدو. کیا بنا؟ قدو دیا. کیا بنا؟ قدو دیا. اسی طرح قلو الا، یہ حمزہ کا زیر ہم نے واو کو دے دیا، پھر کیا بنا؟ قلا ویلا. قلا ویلا. سمجھ میں؟ اس کو نقل حرکت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نقل حرکت. صحیح ہے. عند الوقف اس میں جو ہے کہ کتنی صورتیں ہو گئی؟ عدم سکتہ، سکتہ اور نقل حرکت. یہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ اور اس میں شیئن جو ہے، شیئن اس میں وصلاً تو سکتہ ہے. وصلاً کیا ہے؟ سکتہ ہے. وقفاً اس کے اندر 2 صورتیں زیادہ ہیں. وقفاً اس کے اندر 2 صورتیں کیا ہے؟ زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر پیش ہے، تو پیش میں جو ہے کیا نام ہے؟ اشمام بھی ہے. پیش میں زیر کے اندر اشمام نہیں ہے نا. زیر کے اندر روم ہو سکتے ہیں اور اسکان ہو سکتے ہیں. وقف پھر اسکان، وقف پھر روم. پیش کے اندر 3 قسم کے وقف ہو سکتے ہیں. کتنے قسم کے؟ وقف پھر روم، وقف بالاشمام، وقف بالاسکان. بات سمجھ میں آ رہے؟ تو اس کے اندر 2 چیزیں زیادہ ہو گئی. کتنی؟ 2 چیزیں. اب دیکھیں اس پر اگر ہم وصلاً پڑھیں گے تو سکتہ ہوگا. کیا ہوگا؟ شیئن. کیا ہوگا؟ شیئن. اگر اس پر وقف کریں گے تو اس کی 6 صورتیں بنتی ہیں. کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ یہ شیئن پیش والے میں، شیئن زیر والے میں 4 صورتیں بنتی ہیں، شیئن وقف والے میں 2 صورتیں بنتی ہیں، اور شیئن پیش والے میں 6 صورتیں بنتی ہیں وقف میں. ایک کیا ہے؟
یعنی یا کو ساکن کر کے پڑھنا، حمزہ کو حذف کر دینا، شعی، کیا شعی۔ دوسری یہ کہ یا کو یعنی پیش دے دینا، یا کو کیا کرنا، یعنی وہ جو حمزہ کے جو دو پیش تھے نا وہ پیش نقل کر کے یا کو دے دینا، حمزہ کو حذف کر دینا، تو روم کی صورت میں پھر ایک پیش پڑھا جائے گا۔ کس طرح پڑھا جائے گا، شعی، یعنی پیش اس طرح پڑھا جائے گا کہ تیسرا حصہ اس کا ضائع کریں گے۔ اور چوتھی صورت کیا ہے، یعنی اس کو ساکن کر کے اشمام کرنا۔ اشمام کا مطلب جو حمزہ کے اوپر جو پیش تھے نا، حمزہ کو تو حذف کر دیا اور یا پہلے سے ساکن ہے، تو اس پیش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا۔ کس طرح پڑھیں گے، شعی پڑھیں گے ساکن، ساکن کر کے شعی کو ساکن کر کے آخر میں کیا کرنا ہے، ہونٹ گول کرنا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے، شعی، سمجھا۔ اور چوتھی صورت جو ہے نا کیا نام ہے، ساکن ہوگا مشدد، یعنی حمزہ کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دینا پھر ساکن کر دینا، حمزہ کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دینا پھر ساکن کر دینا۔ تو کس طرح ہوگا، شعی، شعی، تھوڑے سے سختی کے ساتھ، تھوڑے سے یعنی تشدید کو ادا کرنا۔ اور پانچویں صورت ہے حمزہ کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دینا اور حمزہ کا جو ہے نا پیش نقل کر کے اس میں کیا کرنا ہے، روم کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے، روم کرنا ہے، یعنی حمزہ کو حذف نہیں کرنا ہے۔ یہاں تو حمزہ کو حذف کر دیا تھا نا، ادھر حمزہ کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دینا اور پھر جو حمزہ کا پیش تھا اس میں کیا کریں گے، روم کریں گے۔ روم کا مطلب ہے کہ ہم یعنی پیش کا تیسرا حصہ ظاہر کریں گے۔ کس طرح پڑھیں گے، شعی، تشدید پڑھیں گے، شعی، سمجھ میں۔ اور جو چھٹی قسم ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دینا اور پھر اس میں وقف بالاشمام کرنا۔ کیا کرنا، وقف بالاشمام کب ہوتا ہے، یعنی حرف کو ساکن کرنے کے بعد ہونٹ گول کر کے اشارہ کرنا۔ تو ادھر یہاں پہ جو اشمام ہوا تھا نا وہ حمزہ کو حذف کر دیا تھا، حمزہ کو حذف کر دیا تھا، حمزہ کے پیش میں اشمام کر رہے تھے۔ یہاں حمزہ کو حذف نہیں کیا ہے، حمزہ کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیا تو یا مشدد ہو گیا۔ کیا ہو گیا، یا مشدد ہوا۔ اس کے بعد اس کو ساکن کر کے اس کے سکون کے بعد جو ہے کیا نام ہے، ہونٹ گول کرنے سے اشمام کی طرف اشارہ کرنا۔ دیکھیں اس طرح، شعی، اس طرح شعی، یعنی تشدید بھی پڑھیں گے۔ اب سمجھ آئے نہیں، پہلی صورت کیا ہے، حمزہ کو حذف کر دینا، شعی۔ دوسری صورت کیا ہے، حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے حمزہ کو حذف کر دینا، حمزہ کا حرکت نقل کر کے اس میں روم کرنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یا کے اوپر پیش پڑھیں گے تو روم کی صورت میں دو پیش تو نہیں پڑھے جائیں گے، ایک پیش پڑھا جائے گا۔ ایک پیش کا تیسرا حصہ ظاہر کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے، شعی، صحیح ہے۔ تیسری صورت کیا ہے، حمزہ کو حذف کر کے حمزہ کے اوپر جو پیش تھا نا اس کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ یا تو ساکن ہے نا پہلے سے، یا کو تو ساکن ہی پڑھنا ہے، حمزہ کو حذف کر دیا، حمزہ کی پیش کی طرف اشارہ کرنا، شعی، یعنی نرمی سے پڑھنا ہے، لین ہے، شعی، صحیح ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے، یہ حمزہ کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دینا پھر ساکن کر دینا وقف میں، تو مشدد ہوا۔ یا کیا ہوا، مشدد ہوا۔ یا مشدد کے اوپر جب ہم وقف کریں گے تو ساکن بن جائے گا، لیکن یا لین نہیں رہی ہے، یا لین کی طرح نہیں ہے، مشدد ہے۔ کس طرح پڑھیں گے، شعی، شعی نہیں پڑھیں گے، شعی، اس میں دیکھو شعی اور اس میں شعی، سمجھا۔ اس کو تھوڑا سا کھینچ لیتے ہیں لین کے لیے اور اس کو نہیں۔ اسی طرح اس کو بھی کیا کرتے ہیں، اس کو کھینچ لیتے ہیں تھوڑا سا، شعی، اور اس کو شعی کھینچیں گے نہیں، تشدید ادا کریں گے، کیوں، لین نہیں ہے نا، سمجھے۔ یا مشدد ہو گیا تو لین ختم ہو گیا نا۔ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے، اس کو حمزہ کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دینا اور پھر وقف میں اس کو ساکن کرنا، تو یہ یا لین نہیں رہی بلکہ یا مشدد بن گئی۔ کس طرح کریں گے وقف میں، شعی، صحیح۔ اس کو اس کا فرق سمجھ میں آیا، شعی اور یہ شعی، صحیح۔ اسی طرح اس میں وقف پہ روم کریں گے تو یعنی حمزہ کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دینا اور پھر اس میں وقف پہ روم کرنا،
تو حمزے کے اوپر 2 پیش تھے نا, روم کے اندر 2 پیش نہیں پڑھیں گے, 1 پیش پڑھیں گے تو 1 پیش آیا, اور 1 پیش کا تیسرا حصہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ ہاں, تو یا مشدد کر کے اس میں روم کرنا. کس طرح؟ شعی, سمجھ میں؟ اور اسی طرح آخری صورت جو ہے نا کیا نام ہے وہ کیا ہے, یا کہ یا میں ادغام کر دینا اور اس میں وقف بالاشمام کرنا. وقف بالاشمام میں حرف ساکن ہو جاتے ہیں, وقف بالاشمام میں حرف ساکن ہو جاتے ہیں. ساکن ہونے کے بعد اس میں جو حمزہ پر پیش تھے نا اس کی طرف ہونٹوں کو گول کر کے اشارہ کرنا. سمجھ میں؟ تو اس کا بھی وقف اسی طرح ہے لیکن ہونٹ گول کر کے پڑھنا ہے. ہاں, کیوں لین تو نہیں ہے نا, مشدد ہوا. کس طرح پڑھیں گے؟ شعی. کس طرح پڑھیں گے؟ شعی. اب سمجھ میں؟ یعنی اس کو نرمی سے پڑھیں گے اور اس کو سختی سے پڑھیں گے. مشدد ہو گیا نا, سمجھ میں آئے؟ تو یہ جو ہے کیا نام ہے, اس کو بھی موصول کہتے ہیں. صحیح ہے نا؟ موصول کی 3 صورتیں, شیئن, شیئن اور شیئن. شیئن کے اندر وقفاً 2 صورتیں ہیں, شیئن کے اندر وقفاً 4 صورتیں ہیں. ہاں, اشمام نہیں ہوتا, روم ہوتا ہے. اور شیئن میں روم بھی ہوتا ہے اور اشمام بھی. پیش کے اندر روم بھی ہے اور اشمام بھی ہے, تو وہ 6 صورتیں ادھر آ گئی. اب سمجھ آئے؟ تو اس کی 6 صورتیں بن گئی. اور اس کے غلام کے جو ہے کیا نام ہے وہ اس میں سکتہ کرنا ہے, ہمیشہ سکتہ ہوگا. یعنی شیئن, شیئن, شیئن اور غلام, اس میں اگر ملا کر پڑھیں گے تو سکتہ ہمیشہ ہوگا. عدم سکتہ اس میں نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مفصول کے اندر جو ہے کیا نام ہے سکتہ کرنا بھی ہے, نہ کرنا بھی ہے. آپ کی مرضی ہے سکتہ کریں یا نہ کریں, اس میں اختیاری ہے. لیکن ان کے اندر اختیاری نہیں ہے. ان الانسان غلام کے اندر سکتہ ہمیشہ ہوگا ملا کر پڑھنے کی صورت میں, ہاں, وصلاً. اور شیئن, شیئن, شیئن میں ملا کر پڑھنے کی صورت میں وصلاً اس میں سکتہ ہمیشہ ہوگا. یہ جو صورتیں میں نے بتائی نا یہ وقف کی صورتیں, صحیح ہے. اور ان الانسان غلام کے اندر وقف کریں گے تو سکتہ بھی ہوگا اور نقل حرکت بھی. آپ نقل حرکت کریں یا سکتہ کریں, ان الانسان یا ان الانسان, صحیح ہے. اور قد اوتیہ کے اندر 3 صورتیں وقف ہیں. ایک یہ کہ سکتہ نہ کرنا جیسے وصلاً سکتہ نہ کرنا ہے, دوسرے کہ سکتہ کرنا جیسے وصلاً سکتہ کرنا ہے, تیسری صورت اضافی کیا ہے, نقل حرکت ہے. کیا ہے؟ نقل حرکت. تو اس میں 3 صورتیں ہو گئی. ان میں مفصول کے اندر, مفصول کا مطلب کیا, ساکن ایک کلمہ میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو, حمزہ قطعیہ دوسرے کلمہ میں ہو. تو اس صورت میں جو ہے نا کیا نام ہے اس کے اندر سکتہ بھی ہوگا اور اس کے اندر عدم سکتہ بھی ہوگا. صحیح ہے. تو ایک صورت سکتے کی ہوگی, ایک صورت عدم سکتے کی. اور جب اس پر وقف کریں گے تو اس کے اندر ایک صورت مزید بڑھ جاتی ہے, وہ یہ ہے نقل حرکت. یعنی قد اوتیہ کے اندر وقف میں قد اوتیہ بغیر سکتے کے پڑھیں گے, قد اوتیہ سکتے کے ساتھ پڑھیں گے, قد اوتیہ نقل حرکت کے ساتھ پڑھیں گے. اس طرح فلو, فلو ایلا بغیر سکتے کے, فلو ایلا سکتے کے ساتھ, فلو ویلا نقل حرکت کے ساتھ. سمجھ میں آئے؟